सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू नावल जिसका नाम है ए राहे हक के शहीदो। इस नावल के मुसन्निफ हैं तारिक इस्माइल सागर। मैं आपको इस नावल के मुतल्लिक बताता चलूं कि यह नावल सियाचिन ग्लेशियर की जंग पर मबनी है, जो पाकिस्तान और भारत के माबैन दुनिया की बुलंद तरीन जंग के मैदानों में से एक है। नावल में पाकिस्तानी फौज के बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों, जद्दोजहद और वतन से मोहब्बत की दास्तान बयान की गई है। ये भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी के दौर में भारत की तरफ से सियाचिन पर कब्जे की कोशिशों और पाकिस्तानी फोर्सेस की मज़ाहमत को दिखाता है। मरकजी किरदार एक बहादुर पाकिस्तानी सिपाही है जो अपने वतन के लिए जान की बाजी लगाता है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आप इस सिलसिले की पहली किस्त मुलाहिजा कर रहे हैं। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। दिल्ली के सफदर जंग रोड पर वाक़या प्राइम मिनिस्टर हाउस के गिर्द आज मामूल से ज़्यादा सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए थे। तिब्बत कमांडोज और सीआरपी के खसूसी तरबियत याफ्ता दस्ते अपने अपने हेडक्वार्टर से बतौर ख़ास आज सुबह ही यहाँ पहुंचे थे। उन लोगों को सिर्फ हुक्म की तामील करनी थी, लेकिन उनके अफसरों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि दिल्ली पर क्या क़यामत टूट पड़ी है। मशरकी पंजाब में सिखों की अलहदगी पसंद तहरीक बड़े जोरों पर थी। चंद रोज पहले ही जरनैल सिंह भंडरावाला अपने मुसल्ला साथियों समेत दरबार साहब अमृतसर में मोर्चा बंद हो चुका था। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से हर रोज हालात बद से बदतर होने की इत्तलात आ रही थी। यही वजह थी कि जब तिब्बत पुलिस कमांडोज और सीआरपीएस के कमांडेंट्स को 2 घंटों के नोटिस पर दो खसूसी तरबियत याफ्ता कंपनियां दिल्ली रवाना करने के अहकामात मिले, तो वो फौरन समझ गए कि शायद भारतीय दारुल हुकूमत पर हुर्रियत पसंदों के हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि कुछ सिख लीडर अपने बयानात में आए रोज दिल्ली को निशाना बनाने की चेतावनी देते रहते थे। और आखिरी दिनों में तो संत जरनैल सिंह भंडरावाला ने भी यही धमकी दे दी थी। दोनों फोर्सेस के कमांडेंट ने अपने अपने जवानों को खसूसी हिदायत के साथ दिल्ली की तरफ रवाना किया था। उन लोगों ने अल सुबह दिल्ली पहुंचने के फौरन बाद वजीर आजम हाउस के चारों तरफ इलाके को इस तरह अपने घेरे में ले लिया था कि बादियुल नजर में यहां से अब कोई भी शय उनकी नजरों में आए बगैर गुजर कर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक नहीं जा सकती थी। दोनों फोर्सेस का एक ज्वाइंट कमांड ऑफिस बना दिया गया था और उन्हें अभी तक ये नहीं बताया गया कि उन्हें कितना अरसा यहां तक कयाम करना है। रात का पहला पहर था जब भारतीय जीएचक्यू से आर्मी चीफ की कार बरामद हुई। कार को आगे पीछे आर्मी कमांडोज एस्कॉर्ट कर रहे थे। जिस रास्ते से सफर करते हुए यह काफिला प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचा, वो ज्यादातर वीरान ही दिखाई दे रहा था। आर्मी हेडक्वार्टर से स्क्वाड के साथ किसी जीप की बरामदगी ने सीआरपीएस और तिब्बत पुलिस कमांडोज को मजीद चौकन्ना कर दिया। उन्हें अब अंदाजा हो रहा था कि सूरत हाल उनकी तवक्को से भी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि देखते ही देखते यहाँ वीआईपी ट्रैफिक बढ़ने लगी थी। काले शीशों की बंद कारों में कौन लोग उनकी आंखों के सामने से गुजरकर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहे थे। उन्हें तो इसका कुछ खास अंदाजा नहीं था, लेकिन ये बात वो बखूबी जानते थे कि ये सब मुल्क की अहम तरीन शख्सियात हैं और उनकी यहाँ मौजूदगी शायद उनकी आमदरफ्त को महफूज बनाने के लिए ही ज़रूरी है। इन तमाम गाड़ियों का रुख प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ था, जहां एक खसूसी मीटिंग हॉल में वो सब भारतीय तारीख का एक अहम फैसला करने के लिए जमा हो रहे थे। भारतीय वजीर आजम के खसूसी सेक्रेटरी मिस्टर आर पी सिन्हा और रा का डायरेक्टर काओ उनके इस्तकबाल के लिए हाल के सामने मौजूद था। हैरत की बात तो ये थी कि इस अहम तरीन मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस के स्टाफ को भी इत्तला देने का तकल्लुफ नहीं किया गया था, वरना शायद इन हालात में वो मामूल की ड्यूटी से फारिग होकर अपने घरों को वापस न जाते। गाड़ियों की आमद में टाइमिंग का खास ख्याल रखा गया था और पहले से मुकर्ररा वक्त से 5 मिनट कबल ही तमाम अहम शख्सियात हाल में मौजूद हैं। रात के 2 बज रहे थे। जैसे ही दीवार से लटकते घड़ियाल ने 2 बजे का अलार्म दिया, हॉल का बगली दरवाजा खुला और उससे भारतीय प्राइम मिनिस्टर मिसेज इंदिरा गांधी अकेली अंदर दाखिल हुईं। आम हालात में ऐसा कभी नहीं होता था। अमूमन उनकी पर्सनल सेक्रेटरी जरूर उनके साथ होती थी, लेकिन आज मिसेज इंदिरा गांधी ने यह तकल्लुफ ही नहीं किया था।
یہاں موجود مہمانوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ صبح 8 بجے کے بعد سے اب تک ایک لمحے کے لیے بھی بیڈ روم تک نہیں گئی، اور ڈنر سے فارغ ہونے کے بعد سے مسلسل سنہا اور کاؤ کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھی، جنہوں نے بھارتی وزیر اعظم کو تفصیل سے بتا دیا تھا کہ جو ایڈونچر وہ کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ اصل میں ان دونوں کی ہلہ شیری نے ہی بھارت کی مہم جو وزیر اعظم کو یہ اہم ترین فیصلہ کرنے کا حوصلہ بخشا۔ مسز اندرا گاندھی، جس نے سن 71 میں پاکستان کو دو لخت کیا تھا، اب پاکستان پر پھر ایک کاری ضرب لگانے جا رہی تھی۔ شاید وہ اتنا خطرناک فیصلہ اکیلے نہ کر پاتی، لیکن ان کے روسی دوستوں نے انہیں حوصلہ دیا۔ اپنے آخری دورہ روس میں بھارتی وزیر اعظم مسز اندرا گاندھی کو روسی صدر نے مائل کیا تھا کہ وہ پاکستان کی مشرقی سرحد پر سیاچن کے نزدیک ایک نیا محاذ جنگ کھول دے تاکہ افغان مجاہدین کی مدد کے لیے کمر بستہ پاکستانی فوج کو الجھایا جا سکے، اور ایڈونچر پسند اندرا گاندھی نے یہ تجویز مان لی تھی۔ اپنے دورہ روس سے واپسی کے بعد اس نے سیاچن سے متعلق خصوصی مطالعہ اور بریفنگ لینی شروع کی تھی۔ اس زمن میں اس نے جنرل ایم ایل چبر سے بطور خاص 3 4 مرتبہ بریفنگ لی تھی۔ جنرل چبر تو سن 78 سے پاکستان پر تاؤ کھائے بیٹھا تھا۔ اس نے تو خود کو ایک عرصے سے اس مہم کے لیے تیار کیا ہوا تھا، لیکن ابھی تک وہ کھل کر بھارتی وزیر اعظم سے کچھ کہہ نہیں سکا۔ آخری ملاقات پر جب اچانک کسی بات پر مسکراتے ہوئے بھارتی وزیر اعظم نے یکدم سیریس ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی چھوٹی چھوٹی لیکن نیزے کی طرح مخاطب کے چہرے اور دل و دماغ میں پیوست ہو جانے والی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے کہا، کیا ہمارے لیے اس اہم اور اسٹریٹجک علاقے پر قبضہ کرنا ممکن ہوگا؟ تو وہ بھون چکا رہ گیا۔ یس میڈم پرائم منسٹر، یس۔ اچانک ہی اس نے سنبھل کر اپنے اشتیاق کو جتایا، لیکن شاید صرف یس کہہ دینے سے مسز اندرا گاندھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ ابھی تک وہ استفہامیہ نظروں سے اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سارا علاقہ خالی ہے، یہاں سے 150 میل دور پاکستانی فوج موجود ہے، ہم انہیں شاندار سرپرائز دے سکتے ہیں۔ اس نے بڑے تیقن سے کہا، تم فوجی لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہو، شاید سویلین کی طرح تم تصویر کے دونوں رخ نہیں دیکھنا چاہتے، یا پھر کسی بھی مہم جوئی سے انکار کو اپنی توہین سمجھتے ہو۔ مسز اندرا گاندھی کے عجیب و غریب جواب نے جنرل چبر کو چکرا کر رکھ دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر اس کا مذاق اڑا رہی ہے یا اسے داد دے رہی ہے۔ بہرحال روانگی سے پہلے اس نے مسز اندرا گاندھی سے متعلق جو ہوم ورک کیا تھا، اس سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی خوبی یہی ہے کہ وہ بھی دل کی بات زبان پر نہیں لاتی، اور دوسرے کا اندیا بھانپنے میں کمال کی مہارت انہیں حاصل ہے۔ اس کو اندازہ ہو چلا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم نے جنرل چبر کے اندر سے ایڈونچر پسند فوجی افسر کو شناخت کر لیا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ملنے کے باوجود وہ اسی نتیجے پر پہنچ گیا تھا، جلد یا بدیر اس کا خواب حقیقت کا روپ دھار لے گا۔ جنرل چبر یہ خواب سن 78 سے دیکھتا آ رہا تھا۔ سن 70 کے عشرے کے اواخر میں بھی اس کی خواہش تھی کہ بھارت اس محاذ پر حملہ کر کے شاہراہ قراقرم کو اپنی گرفت میں لے لے۔ اس نے اپنی اس خواہش کو صرف خود تک محدود نہیں رکھا تھا، اسے عملی روپ دینے کے لیے بطور خاص سن 81 میں بھارتی فوج کے کئی افسران اور جوانوں کو دنیا کے منجمد براعظم انٹارکٹکا بھیجا تھا۔ ان کی روانگی بلا مقصد نہیں تھی۔ بھارتی فوج کے ان افسران نے اپنے سینکڑوں جوانوں کے ساتھ مہینوں یہاں قیام کے بدترین حالات میں سرمائی جنگ کا تجربہ حاصل کیا۔ جنرل چبر اس تجربے کو سیاچن پر آزمانا چاہتا تھا۔ میڈم پرائم منسٹر، مسز اندرا گاندھی کے دروازے پر پہنچتے ہی سنہا نے، جو پہلے سے یہاں موجود تھا، اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر کہا، اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی تمام حاضرین اپنی اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو گئے۔ بھارتی وزیر اعظم نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے نمسکار کیا، اور جواب میں اس نے یک زبان ہو کر جے ہند کہا تھا۔ چند منٹ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے اور پنجاب میں سکھوں کی تازہ ترین صورتحال جاننے کے بعد مسز اندرا گاندھی نے آرمی چیف کی طرف دیکھ کر انہیں شاید آج کا موضوع یاد دلا دیا تھا، اور تھوڑی دیر کے بعد بھارتی فوج کے آرمی چیف نے مسز اندرا گاندھی کی کرسی کے دائیں ہاتھ والی دیوار پر پہلے سے نصب نقشے کے سامنے پوزیشن سنبھال لی۔ اب وہ ایک چھوٹی سی چھڑی کی مدد سے حاضرین کو سیاچن کی پوزیشن سمجھا رہا تھا۔ پاکستانی فوج کا پہلا پڑاؤ یہاں سے 150 میل دور ہے، اس نے ایک مخصوص مقام پر چھڑی رکھتے ہوئے کہا۔
کیا مطلب؟ بھارتی وزیر اعظم نے قدر حیرانگی سے پوچھا۔ میڈم، اسکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے سیاچن گلیشیئر تقریباً 150 میل دور ہے۔ پاکستانیوں نے اسکردو کے فوجی ہیڈ کوارٹر سے 65 میل دور خپلو تک صرف چھوٹی گاڑیوں اور ٹریکٹر ٹرالیوں کے لیے سڑک بنا رکھی ہے، اور خپلو سے 65-70 میل دور سلورو پہاڑی سلسلے کے مختلف دروں تک پہنچنے کے لیے 8 تا 9 دن لگتے ہیں۔ اس نے اپنے سامنے دھرے کافی کے مگ سے ایک بڑا گھونٹ اپنے حلق میں انڈیلا اور اپنے ساتھ والی سیٹ پر موجود ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہیں کرنل کمار۔ کرنل کمار سن 82 سے اب تک 6 مرتبہ اس علاقے کی ریکی کر چکے ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے آج سے صرف 15 روز پہلے اپنے 6 جوانوں کے ساتھ پاکستانی علاقے میں قریباً 60 کلومیٹر دور تک ریکی کی ہے۔ یہاں کی صورتحال پر وہ تفصیلاً بتائیں گے، کیونکہ میرے اس نوجوان ساتھی کے پاس فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے۔ اس نے بڑے رشک بھرے لہجے میں اپنے ساتھ یہاں آنے والے نوجوان کرنل کا تعارف کروایا۔ پرائم منسٹر اندرا گاندھی سمیت حاضرین کی آرام دہ کرسیاں بغیر آواز پیدا کیے گھومی، اور ان سب کی نظریں کرنل کمار کے تمتماتے چہرے پر جم گئیں، جو بڑے فخریہ انداز میں قدرے جھک کر کورنش بجا لاتے ہوئے بریفنگ ڈائس کی طرف جا رہا تھا۔ آرمی چیف نے دوبارہ اپنی کرسی سنبھال لی تھی۔ حاضرین محترم، اس نے بڑے گھمبیر لہجے میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ سب گوشے بر آواز تھے۔ موسم سرما میں اس علاقے کا سفر موت کا سفر بن جاتا ہے۔ گلیشیئر کے علاقے میں تو موسم گرما میں بھی پہاڑی چوٹیاں برف سے ڈھکی رہتی ہیں، اور درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے 10 تا 15 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے رہتا ہے۔ ان حالات میں عام فوجی وردی کے ساتھ اور ان مخصوصی موسمی حالات میں تربیت حاصل کیے بغیر دنیا کی مضبوط ترین فوج کے لیے بھی یہاں چند دنوں تک قیام پذیر رہنا ناممکن ہے۔ یہاں کے موسمی حالات میں زندہ رہنے کے لیے جس خصوصی لباس، رہائشی اگلو اور اعلیٰ درجے کی خوراک کی ضرورت ہے، وہ پاکستانی فوج کے پاس نہیں۔ 50 تا 80 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے یہاں برفانی ہوائیں چلتی ہیں، اور سردیوں میں درجہ حرارت -50 درجے سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے۔ اس کے آخری فقرے سے حاضرین کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑنے کا احساس ہوا تھا، اور بھارتی وزیر اعظم کو تو جھرجھری سی آ گئی تھی۔ میڈم پرائم منسٹر، کرنل کمار نے براہ راست مسز اندرا گاندھی کو مخاطب کیا، دنیا کی بہترین تربیت یافتہ فوج کے جوانوں کے پاس اگر اعلیٰ ترین اور گرم ترین وردی اور بوٹ بھی موجود ہوں تو بھی اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ سردی سے ان کے ہاتھ پیر شل نہ ہو جائیں۔ جسم کا کوئی ایسا عضو جسے ڈھانپا نہ جائے شدید سردی سے جھڑنے لگتا ہے، حتیٰ کہ آنکھوں پر بھی ہر وقت گہرے رنگدار شیشوں کی اینک چڑھائے رکھنا لازم ہے۔ بصورت دیگر، برف کے طویل سلسلے پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو اس کی چمک سے انسان کے اندھا ہو جانے کا خطرہ موجود رہتا ہے۔ کرنل کمار جب سیاچن گلیشیئر پر بریفنگ دے رہا تھا تو حاضرین کو پلکیں جھپکانا بھی شاید یاد نہیں رہا تھا۔ اس نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ عام طور پر 10,000 فٹ کی بلندی پر آکسیجن کی کمی کے اثرات آپ کے جسم پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان اثرات کی شدت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 20,000 سے 22,000 فٹ کی بلندی پر بمشکل چند دن ہی زندہ رہنا ممکن ہے، البتہ آکسیجن کی وافر مقدار موجود ہو تو قیام کی مدت کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ آکسیجن کی کمی، شدید ترین سردی اور سطح سمندر سے اتنی زیادہ بلندی سے سر درد، پھیپڑوں میں پانی بھر جانے کا عارضہ اور سانس کی شدید تکلیف یعنی ہائپوکسیا لاحق ہونے کا خطرہ ہر وقت موجود رہتا ہے۔ اگر پاکستان آرمی، جسے برفانی جنگ کا تجربہ نہیں، صرف جوش اور جذبے کے بل پر بھی ہمارے مقابل آ گئی، تو شاید ہمارے گولوں اور گولیوں سے زیادہ ان کے لیے یہاں کا موسم عذابناک ثابت ہوگا۔ ایسا کوئی بھی عارضہ لاحق ہونے کے بعد مریض کو اگر چند منٹ کے اندر اندر اونچائی سے نیچے نہ اتارا جائے تو اس کی موت فوراً واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ پہلے سے آزاد کشمیر کے اونچی پہاڑی علاقے اور شمالی علاقہ جات میں موجود رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے اچانک ہی اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر، ہمارے سروے کے مطابق جو انٹیلیجنس رپورٹ کے ذریعے معلوم پڑا ہے، پاکستان کے آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں بلند ترین محاذ جنگ اور ان کی کمانڈ پوسٹ کی اونچائی سطح سمندر سے 15,000 فٹ ہے، جبکہ سیاچن میں کوئی بھی پوسٹ 18,000 فٹ سے کم بلندی پر قائم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں،
کیونکہ اس طرح صحیح ڈھنگ سے دید بانی نہیں ہو سکتی، جبکہ خصوصی طور پر پوسٹیں 21,000 فٹ کی بلندی پر بھی بنائی جائیں گی۔ اور جہاں تک سردی کی بات ہے تو شمالی علاقہ جات کی سردیوں کا سیاچن کی سردی سے مقابلہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم شملے میں پڑنے والی سردی کا مقابلہ سائبیریا میں پڑنے والی سردی سے کرنے لگیں۔ کرنل کمار کی بریفنگ کا آخری فقرہ خاصا چبھتا ہوا تھا اور اس کی سب سے زیادہ چبھن بھارتی وزیر خارجہ ہی نے محسوس کی تھی۔ کرنل کمار اور اس سے پہلے آرمی چیف کی بریفنگ کے بعد اب اس علاقے سے متعلق کوئی انفارمیشن ایسی نہیں تھی جو ان عمائدین سلطنت تک منتقل نہ ہو گئی ہو۔ پاکستانی فوج کی پوزیشن، بھارتی فوج کی تربیتی اور اسلحی برتری پر بھارتی آرمی چیف نے کھل کر اظہار خیال کیا۔ پرائم منسٹر ہاؤس کے ایک کونے میں موجود مندر میں کیرتن شروع ہو رہا تھا۔ جب بھارتی خارجہ سیکرٹری اور وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ ختم کی تو انہوں نے بھارتی فوج کی جارحیت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے ممکنہ رد عمل اور اس رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے اپنی حکمت عملی بتا دی تھی۔ یہ بات تمام بریفنگ کرنے والوں کے ذہن میں پہلے سے موجود رہی تھی کہ ان کے سامنے ایک ہٹ دھرم اور اپنی بات کو منوانے کی عادی وزیر اعظم بیٹھی ہے، جس نے اپنے دماغ سے کوئی فیصلہ کرنے کے بعد ہی انہیں طلب کیا ہے۔ ہر بریفنگ دینے والا جانتا تھا کہ بھارتی وزیر اعظم کی عادت تھی کہ وہ فیصلہ کرنے کے بعد ایسی اہم میٹنگز کا اہتمام صرف اتمام حجت کے لیے ہی کرتی تھی اور اپنے کسی بھی فیصلے پر تنقید یا نہ سننے کی عادی نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مسز اندرا گاندھی کے استفسارات کا جواب ان کی مرضی کے مطابق ہی دیا۔ بھارتی آرمی چیف ایک تجربہ کار جنرل تھا، اس کی ساری زندگی تو توپ و تفنگ کے سائے ہی میں گزری تھی۔ اس سے زیادہ کون اس بات کا اندازہ کر سکتا تھا کہ اس ایڈونچر کی بھارتی فوج کو کیا قیمت چکانا پڑے گی۔ وہ جانتا تھا کہ بھارتی کبھی سیاچن کے راستے شاہراہ قراقرم پر کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی فوج بھی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن اسے اس بات کا بھی علم تھا کہ مسز اندرا گاندھی کے اس فیصلے کے پیچھے روسی دباؤ موجود ہے، اور ان حالات میں بھارت روس کو ناراض کرنے کا خطرہ کبھی مول نہیں لے گا۔ ان سب سے بڑھ کر اہم بات یہ تھی کہ وہ خود اگلے 6 ماہ کے بعد ریٹائر ہونے جا رہا تھا۔ اس نے ساری سروس متنازع ہوئے بغیر گزاری تھی، اب آخری مرحلے پر وہ کیوں کسی کی ناراضگی کا خطرہ مول لیتا؟ اس لیے اس نے بھی جوابات بھارتی وزیر اعظم کی توقعات کے مطابق ہی دیے۔ ایک پیشہ ور جرنیل کی حیثیت سے گو کہ وہ ایک ہی وقت میں 2 محاذ کھولنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹس بتا رہی تھی کہ سکھوں کے مسئلے پر پاکستان سے جنگ کا خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی تھی کہ سکھ علیحدگی پسندوں کو پاکستان کی مکمل پشت پناہی حاصل ہے، اور جس طرح بھنڈراوالا نے دربار صاحب امرتسر میں مورچے قائم کر کے اسلحے کے انبار لگا لیے ہیں، اس کے بعد کسی بھی لمحے بھارتی فوج کے ساتھ سکھوں کی باقاعدہ لڑائی شروع ہو سکتی تھی۔ سکھ یونٹوں میں دربار صاحب کے مسئلے پر پہلے ہی بے چینی پائی جاتی تھی، اور بھارتی حکومت نے بھنڈراوالا کے ساتھیوں کو ختم کرنے کے لیے دربار صاحب میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان حالات میں عین ممکن تھا کہ سکھ پلٹونیں شورش کریں اور پاکستان مغربی محاذ پر اسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ وہ جانتا تھا کہ مسز اندرا گاندھی کے لیے را کے ڈائریکٹر کاؤ کا کہنا ہی آخری ہوتا ہے، اور ان حالات میں کاؤ نے بھی پرائم منسٹر کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ان کی کسی بات کا نام میں جواب دینا مناسب نہیں جانا ہوگا۔ بہرحال وہ ان حالات میں دنیا کے بلند ترین برف کے جہنم میں اپنے جوانوں کو اتارنے کا خطرہ اپنی حد تک کبھی مول نہیں لے سکتا تھا، لیکن اسے اپنی وزیر اعظم کے احکامات کی تعمیل تو کرنی ہی تھی۔ سب نظریں بھارتی وزیر اعظم کی طرف لگی تھیں۔ اب تک چائے اور کافی کے متعدد دور چل چکے تھے، سورج نکل آیا تھا۔ اس کا احساس انہیں گہرے نیلے رنگ کے پردوں کے بدلتے شیڈ سے ہونے لگا جو بڑی بڑی ہوادار بند کھڑکیوں کے سامنے لگے ہوئے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم میٹنگ سے خطاب کے لیے کھڑی ہوئیں تو ان کے چہرے سے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ساری رات جاگتی رہی ہے۔ اس کی آواز کی گھن گرج قائم تھی۔ یہ بڑے مضبوط اعصاب کی عورت ہے۔ آرمی چیف نے اپنے ساتھی کے کان میں سرگوشی کی اور چوکنا ہو کر بیٹھ رہا۔ مسز اندرا گاندھی نے حسب معمول اپنی گفتگو کا آغاز بھارت کی مہانتا سے کیا۔ بھارت ایک مہان دیش ہے۔ ہمیں ساری دنیا پر یہ بات ثابت کرنی ہے کہ ہم نے پاکستان سے ہمیشہ کہا ہے کہ وہ بھارت کے دوسرے ہمسایوں نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کی طرح امن سے رہے۔
لیکن پاکستان کی ملٹری جنتا ہماری بات ماننے کے بجائے ہمارے دیش کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہیں۔ اب پنجاب میں سکھوں کو ہمارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے آپ سے سن 71 میں بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ پاکستان کو سبق سکھانا بہت ضروری ہے۔ شاید اپنے دیش کے دو ٹکڑے کروانے کے بعد بھی ان لوگوں کا دماغ درست نہیں ہوا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کا دماغ درست کریں۔ آپ لوگ ہمارے عظیم دوست روس کے احسانات فراموش نہیں کر سکتے۔ ہم نے پاکستان کے خلاف تمام جنگیں اسی کی مدد سے جیتی ہیں۔ آج ہماری دوستی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم پاکستان کو سبق سکھائیں جو افغانستان میں اس کے خلاف مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اس علاقے کی صورتحال پر آپ کو 2 روز پہلے بریفنگ مل چکی ہے۔ ہمارے حملے سے پاکستانیوں کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے، ان کی توجہ بٹ جائے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا جو بھی رد عمل ہوگا وہ ہمارے لیے کچھ مسائل کھڑے نہیں کر سکے گا۔ مسز اندرا گاندھی نے اس کے بعد اپنے عزائم، کانگریس کی عظمت اور اپنے پتا شری کی خواہشات کا ذکر کیا کہ وہ بھارت کو ہندوستان کی شکل میں لوٹتا دیکھنا چاہتے تھے اور اب پاکستان کو بھارت میں ضم کر کے وہ اپنے پتا شری نہرو اور مہاتما گاندھی کی آتماؤں کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ اس محفل کے حاضرین میں سے سوائے 2 شخصیات کے اور کوئی بھی مسز اندرا گاندھی کے پاگل پن کا حمایتی نہیں تھا۔ یہ دونوں کرنل کمار اور را کا ڈائریکٹر مسٹر آر این کاؤ تھے۔ ان دونوں کو بھی مسز اندرا گاندھی کی طرح اتہاس یعنی تاریخ کے پنوں پر اپنے نام لکھوانے کا بہت شوق تھا، لیکن یہ دونوں بھی بھارتی وزیر اعظم کی طرح یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سیاچن میں مداخلت کی انہیں کیا قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ وہ اس تباہی کا اندازہ نہیں لگا سکتے تھے جو بھارتی آرمی کا مقدر بننے والی تھی۔ آر این کاؤ سمجھتا تھا کہ جس طرح انہوں نے 71 میں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنایا تھا، اسی طرح وہ سیاچن پر قابض ہونے کے بعد پیش قدمی کر کے شاہراہ قراقرم تک پہنچ جائیں گے اور پاکستان کو دنیا کی اس عظیم شاہراہ پر قابض ہونے کے بعد چین سے کاٹ کر اپنا لوہا دنیا سے منوا لیں گے، جس کے بعد امریکہ یا کسی اور سپر پاور کو اس خطے میں سوائے بھارت کے اور کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ اس خطے کے سارے وسائل ان کی دسترس میں ہوں گے۔ جنوبی ایشیا کی سپر پاور وہ بن جائیں گے اور اور ساری دنیا میں کسی کو اگلے 100 سال تک بھارت کی طرف، اشوکا کی عظیم سلطنت کی طرف اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آل رائٹ جنرل، گو اہیڈ۔ مسز اندرا گاندھی نے آرمی چیف کی طرف دیکھا جس کا دل ایک مرتبہ تو دھک سے رہ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ سنبھل گیا۔ اوکے میڈم، اس نے اپنے دلی جذبات کا معمولی سا تاثر بھی اپنی آواز میں پیدا نہیں ہونے دیا۔ دونوں کی طرف سے اوکے سگنل پر حاضرین نے تالیاں بجائیں تاکہ اپنی پرائم منسٹر کو یقین دلا سکیں کہ وہ اس فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ جینٹلمین، ناشتہ کرنے کے بعد آپ جا سکتے ہیں۔ اگلے 15 منٹ کے بعد ہم ناشتہ کریں گے، مسز اندرا گاندھی نے اٹھتے ہوئے کہا، اور بڑی تمکنت سے رونت اور مجسم فرعونیت بھارتی وزیر اعظم جس طرح نپے تلے قدموں سے یہاں آئی تھی اسی طرح بغلی دروازے سے واپس لوٹ گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی بوجھل دل اور آنکھوں والے آرمی چیف نے حاضرین سے نظریں ملائے بغیر باتھ روم کی طرف کا رخ کیا۔ یہاں موجود تقریباً سبھی لوگ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ اس حال میں آ چکے تھے، انہیں علم تھا کہ یہاں کے معمولات کیا ہیں۔ جنرل چبر کو بھارتی وزیر اعظم سے ملے 15 روز ہو رہے تھے اور ابھی تک بظاہر انہیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے کوئی خاص ہدایت نہیں ملی تھی۔ اصولی طور پر تو اسے مایوس ہو جانا چاہیے تھا، لیکن جنرل چبر پر امید تھا۔ اسے علم تھا کہ اس کے ملک کی وزیر اعظم بڑی مہم جو عورت ہے جسے تاریخ کے صفحات میں اپنا نام لکھوانے کا بہت شوق تھا، ضرور وہی کچھ کر گزرے گی جس کا اندازہ وہ خود بھی کبھی نہیں لگا سکتی۔ جنرل چبر کی بھی یہی کمزوری تھی، وہ بھی نپولین بوناپارٹ اور جنرل پیٹسن کی طرح کا جنرل مشہور ہونا چاہتا تھا۔ اس روز جب انہیں ہیڈ کوارٹر کی طرف سے سٹینڈ بائی سگنل ملا تو بے اختیار وہ اچھل پڑا۔ کرنل کمار، گیٹ ریڈی، اس نے اپنے ہم خیال کرنل کمار سے کہا جو چند روز پہلے ہی ہیڈ کوارٹر سے واپس لوٹا تھا اور جس نے اس میٹنگ کا قطعاً کوئی ذکر بھی جنرل چبر سے نہیں کیا تھا۔ سر، دونوں ایڑیاں بجاتے ہوئے کرنل کمار نے کہا، کماؤں ریجمنٹ اور لداخ ریجمنٹ کی دونوں بٹالین اگلے 10 گھنٹوں میں یہاں جمع ہو چکی تھی۔ ان دونوں بٹالین میں زیادہ تعداد ان جوانوں کی تھی جو ایک عرصے سے ماؤنٹین ڈویژن کا حصہ رہے تھے اور نیفا میں تعینات تھے۔ گزشتہ 3 سال سے ان میں سے درجنوں باری باری انٹارکٹکا جا چکے تھے۔
ان میں وہ کمانڈوز بھی تھے جو روسی افواج کے کمانڈوز کے ساتھ سائبیریا کے برفیلے میدانوں میں مہینوں تربیت حاصل کر چکے تھے۔ یہ سب بھارتی فوج کے مایہ ناز کمانڈوز شمار ہوتے تھے، جنہیں ان کے افسران ایک عرصے سے اسی وقت کے لیے تیار کر رہے تھے، اور وہ وقت آ گیا تھا۔ شاید یہ آپریشن کچھ وقت کے لیے مزید ٹل جاتا، لیکن بھارتی انٹیلیجنس کی طرف سے آرمی ہیڈ کوارٹر کو ملنے والی اس انتہائی اہم رپورٹ نے بھارتی ہائی کمان کو چونکا کر رکھ دیا، جس کے مطابق پاکستانی افواج کی 2 کمپنیاں سالتور رینج پر قبضہ کرنے کے لیے گلگت میں موجود ہیں، جو جدید ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ یہ لوگ سالتور رینج پر مضبوطی سے قدم جمانے کے بعد دراصل لداخ کی طرف ایڈوانس کریں گے اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں اس اہم محاذ پر قابض ہو کر مقبوضہ کشمیر پر قبضے کی راہ ہموار کریں گے۔ یہ رپورٹس کہاں سے آئی تھیں؟ بھارتی فوج کی ہائی کمان کو بھی اس کا ذریعہ بتانے سے انکار کر دیا گیا۔ انہیں بہت دیر بعد سمجھ آئی کہ اس رپورٹ کا ماخذ را کا شیطانی ذہن تھا، جس کی طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ عین ممکن ہے سیاچن میں مداخلت پر آرمی چیف کو اپنے ہمکاروں کی مکمل آشیرواد نہ مل سکے اور وہ لوگ بادل نخواستہ اس کام کو کرنے پر رضامند ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس طرح انہیں بد دلی سے کیے گئے اس حملے کی متوقع نتائج نہ مل سکیں گے۔ اسی لیے یہ انتہائی کانفیڈینشل لیکن جعلی رپورٹ بھارتی فوج کے ہیڈ کوارٹرز کو روانہ کی گئی تھی۔ اس رپورٹ کی بنیاد پر بھارتی آرمی چیف کو اپنے ہمکاروں کو اپنی مرضی سے شامل کرنے کی آسانی میسر آ گئی۔ بھارت کی ناردرن کمانڈ کے ہیڈ آفس میں اپریل کی اس صبح آرمی ہیڈ کوارٹر کی طرف سے پیغام موصول ہوا: آپریشن میگھوٹ شروع کرو۔ اس کے ساتھ ہی جی او سی لیفٹیننٹ جنرل چبر، جو گزشتہ ایک ہفتے سے بڑے جوش و خروش کے ساتھ کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤں ریجمنٹ اور لداخ اسکاؤٹس کی مختلف پلٹونوں کو حملے کی ریہرسل کراتے دیکھتا رہتا تھا، کچھ دیر کے لیے گڑبڑا گیا۔ اس کے امتحان کا وقت آ گیا تھا۔ اس نے اپنے افسران کے سامنے بڑی بڑی بڑ ہانکی تھی۔ انہیں بتایا تھا کہ وہ بھارتی فوج کے ماتھے پر سن 1962 میں چین کی لڑائی میں سیاچن کے مشرق میں واقع پہاڑی سلسلہ اکسائی چن اس کو گنوانے کا داغ دھو ڈالیں گے، لیکن اب وہ اچانک سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کہیں یہاں بھی اکسائی چن کی تاریخ نہ دہرائی جائے۔ اکسائی چن وہ سن 62 کی جنگ میں چین کے حوالے کر چکے تھے۔ اگلے ہی روز سن 78 سے اب تک سیاچن میں بھارتی فوجیوں کے مختلف گروپوں کو لے کر مختلف اوقات میں ریکی کرنے والے لیفٹیننٹ کرنل نریندر بل کمار نے اسے کسی بات پر کہا تھا: جنرل، انٹارکٹکا تو سیاچن کے مقابلے میں پکنک پوائنٹ ہے۔ جنرل چبر کو نہ جانے کیوں رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس نے کہیں گزشتہ 3-4 سال سے سیاچن پر قبضے کا جو تھیسس بنا رکھا ہے، جس کو تحریری شکل میں اپنے ہیڈ کوارٹر کو بھیج دیا گیا ہے، اس کی ساری پیشہ ورانہ زندگی کا کباڑہ ہی نہ کر کے رکھ دے۔ اینی وے، اس نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے خود سے کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ کرنل کمار کے ساتھ انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ انہیں آج شام کو آپریشن میگھوٹ کا آغاز کرنا تھا۔ جی او سی کا حکم ملتے ہی بھارتی ایوی ایشن حرکت میں آ گئی تھی۔ سن 62 میں چین کے ساتھ لڑائی کے دوران نیفا فرنٹ پر مار کھانے سے بھارتیوں نے بڑا سبق سیکھا تھا۔ انہوں نے برفانی علاقوں اور اونچے برفیلے پہاڑوں پر بھی فوج کو لڑائی کی خصوصی تربیت دینا شروع کر دی۔ بھارتی جانتے تھے پاکستانیوں کو اس نوعیت کی جنگ لڑنے کی تربیت یا تجربہ حاصل نہیں ہے، اس لیے وہ ضرور میدان مار لیں گے۔ نقل و حمل کے لیے بھارتیوں کے پاس دنیا کے بہترین ہیلی کاپٹر، فرانس کے لاما ہیلی کاپٹر، جنہیں بھارت چیتا ہیلی کاپٹر کے نام سے اپنے ملک میں بنا رہا تھا، موجود تھے۔ بھاری سامان، حرب و ضرب اور زیادہ تعداد میں فوجیوں کو محاذ جنگ تک پہنچانے کے لیے بھارتی فوج کے پاس روس کے MI-17 اور MI-26 بڑی تعداد میں موجود تھے۔ MI-26 ہیلی کاپٹر بیک وقت سامان، حرب و ضرب سے لیس 85 جوانوں کے ساتھ 15,000 فٹ کی بلندی پر آسانی سے پرواز کر سکتا ہے۔ اس آپریشن کے لیے چیتا MI-17 اور MI-26 ہیلی کاپٹروں کو بڑی تعداد میں اگلے ہی روز ناردرن کمانڈ کے ہیڈ کوارٹر میں پہنچا دیا گیا، جہاں سے اب کرنل کمار کی کمانڈ میں کماؤں ریجمنٹ کی ایک بہترین تربیت یافتہ بٹالین اور لداخ اسکاؤٹ کی ایک بہترین بٹالین ناردرن پاس پر سیاچن میں اتار دی گئی، جبکہ ایک ایک پلٹن کو الگ سے بلا فاؤنڈلا اور سیالہ میں اتار دیا گیا۔ یہ دونوں اسٹریٹجک لحاظ سے اہم ترین درے
سالتور رینج پر سیاچن کے مغرب میں موجود ہیں۔ ان دونوں دروں تک رسائی سیاچن کے صرف مغربی سمت ہی سے ممکن ہے۔ سیالہ سطح سمندر سے 18,300 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس تک دمسم سے براستہ کندوز گلیشیئر تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سیالہ کے دونوں پہلو 22,000 سے 24,500 فٹ اونچی چوٹیوں سے ڈھکے تھے۔ اس طرح بھارتیوں نے اپنی دانش میں یہاں ناقابل تسخیر پوسٹ قائم کر لی تھی۔ سیاچن گلیشیئر کی طرف سے لولو فون گلیشیئر اور مغربی جانب سے بلا فون گلیشیئر درہ سالتور پر آپس میں ملتے ہیں۔ اس درے کے دونوں جانب کوہ سالتور شمالن جنوباً پھیلتا چلا گیا ہے، جس کی اونچائی 18,200 فٹ ہے۔ کندوز گلیشیئر کے مقابلے میں بلافون گلیشیئر کی سطح زیادہ دشوار گزار ہے۔ اس درے کے شمال مغرب میں سالتور کنگری، اس کی اونچائی قریباً 25,500 فٹ اور چھومک چوٹی 22,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔ درے کے جنوب مغرب میں بلافون گلیشیئر کے دہانے کے نزدیک چھومک گلیشیئر مشرق کی جانب سالتور پہاڑیوں سے جا ملتا ہے۔ اس درے کے مشرقی کنارے پر سالتورو پہاڑی سلسلے کی 22,000 فٹ سے زیادہ بلند اونچی چوٹی ہے۔ گیانکلا میں انتہائی مشکلات کے پیش نظر بھارتیوں نے اس طرف آنا مناسب نہیں سمجھا تھا، کیونکہ یہاں سے سیاچن گلیشیئر کے جنوب مشرقی دہانے پر واقع زنگرولما نامی بھارتی فیلڈ ہیڈ کوارٹر کا فاصلہ بمشکل 7 یا 8 کلومیٹر تھا۔ بھارتی یہاں سے ہونے والی کسی بھی پیش قدمی کو بآسانی روک سکتے تھے۔ گورجیت سنگھ کا بس نہیں چلتا تھا کہ اپنے ہیڈ باورچی دھن بہار کا ٹیٹوا دبا دے۔ گزشتہ 3 ماہ سے وہ دھن بہار کی منت سماجت کرتا آ رہا تھا کہ اسے ایک ہفتے کی چھٹی دے کر گاؤں جانے کی اجازت دے، لیکن دھن بہادر اسے مسلسل اگلے ہفتے پر ٹرخا رہا تھا۔ گورجیت سنگھ نے زندگی کے کچھ اچھے دن ہانگ کانگ میں گزارے تھے، جہاں سے اس نے کانٹیننٹل کھانے پکانے کی عملی تربیت حاصل کرنے کے بعد ایک عرصہ وہیں ایک 5 سٹار ہوٹل میں نوکری کی تھی۔ اس ہوٹل میں بھی اس کا شمار جلد ہی اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا اور وہ ہوٹل کے کچن کی ضرورت بن چکا تھا۔ گورجیت سنگھ نے ہانگ کانگ پہنچنے کے فوراً بعد ہی اپنے لمبے لمبے گیسوؤں سے نجات حاصل کر لی تھی۔ کافی عرصے تک اس نے اپنی شیو بھی صاف رکھی، لیکن پھر نہ جانے کیوں چھوٹی چھوٹی داڑھی دوبارہ رکھ لی۔ اگر اس کے نام کے ساتھ سنگھ کا لفظ نہ ہوتا تو کوئی اسے سکھ ماننے پر تیار نہیں تھا۔ برا ہو اس کے بہنوئی آتما سنگھ کا، جس نے ایک روز دشمنی میں اپنے گاؤں میں قتل کر دیا اور گورجیت سنگھ کو واپس بھارت جانا پڑا۔ بہنوئی کے جیل جانے سے دویندر کور اکیلی رہ گئی تھی۔ گورجیت اور گوریندر کور کی کڑمائی ہوئے 2 سال ہونے کو آئے تھے، اور وہ جب کبھی 3-4 ماہ کے بعد 8-10 دن کے لیے گھر آتا تو والدین کو اگلے پھیرے پر شادی کا غنچہ دے کر نکل جاتا۔ لیکن اس مرتبہ وہ بری طرح پھنس گیا۔ آتما سنگھ کی ضمانت ہو نہیں رہی تھی، مخالف پارٹی مضبوط تھی۔ اس نے گورجیت سے ملاقات پر کہہ دیا تھا کہ اب کی بار وہ اکیلا ہانگ کانگ واپس نہ جائے، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے۔ گورجیت نے بہت آئیں بائیں شائیں کی، لیکن اس مرتبہ گھر والوں نے اس کی دال نہیں گلنے دی اور اسے زبردستی بیاہ دیا۔ شادی سے تو ممکن ہے گورجیت سنگھ پہلے بھی انکار نہ کرتا، لیکن اصل ڈر اسے شادی سے زیادہ واہی بیجی کا تھا۔ سکھ جٹ گھرانے میں جنم لینے کے باوجود اس نے کبھی دیہات کی زندگی پسند نہیں کی تھی۔ جب کبھی کالج سے چھٹی ہونے پر اس کا باپ اسے ڈانٹ ٹپٹ کر کھیتوں میں ٹریکٹر چلانے کے لیے بھیجتا تو وہ بادل نخواستہ ہی جاتا، اور ٹریکٹر پر بیٹھ کر اس نے کبھی اپنا پاؤں زمین پر نہیں اتارا تھا۔ اس نے لڑکپن میں باپ اور بڑے بھائیوں سے کئی مرتبہ مار اور ماں سے گالیاں اسی مسئلے پر کھائی تھی، لیکن کبھی دل سے وہ کھیتی باڑی کی طرف متوجہ نہ ہو سکا۔ خاندانی روایات کے مطابق BA کے سال اول ہی میں اس کی کڑمائی گاؤں ہی کے ایک اور جاٹ گھرانے میں کر دی گئی۔ اس گھرانے میں اس کے 2 بھائی پہلے بھی بیائے ہوئے تھے۔ گورجیت سنگھ کو یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کی جان مشکل ہی سے چھوٹے گی، کیونکہ BA کرتے ہی گھر والے اس کی شادی کر دیں گے، جس کے بعد اس کے پاس 2 آپشن رہ جائیں گے کہ یا تو وہ اپنا آبائی پیشہ اختیار کرے یا پھر فوج اور پولیس میں نوکری کرے، جہاں اس کے خاندان کے اکثر لوگ پہلے ہی سے موجود تھے، اور وہ کھینچ تان کر اسے ضرور کسی نہ کسی پیرا ملٹری فورسز میں ملازمت دلا ہی دیتے۔ گورجیت سنگھ کی ان سب باتوں سے جان جاتی تھی۔ اس نے جٹ گھرانے میں جنم لینے کے باوجود براہمنوں جیسا مزاج پایا تھا۔ وہ تو غیر ممالک کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اس سے اس خواب کو بھی بہت حقیقت کا روپ مل گیا جب اس نے ہانگ کانگ کے ایک انسٹی ٹیوشن میں ہوٹل مینجمنٹ کورس میں داخلہ لے لیا۔
دراصل اس نے ہوٹل مینجمنٹ کا تو بہانہ کیا تھا، اس نے داخلہ ہی کک کورس میں لیا تھا، اور خدا خدا کر کے بالآخر اس کے گھر والے اس شرط پر مانے تھے کہ وہ اپنے دیش سے باہر نوکری نہیں کرے گا۔ گورجیت سنگھ نے فوراً حامی بھر لی۔ اس نے سوچا فی الوقت گھر والوں کی ہاں میں ہاں ملانا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ ایک روز وہ ایئر انڈیا کے جہاز میں بیٹھ کر ہانگ کانگ بھی پہنچ گیا، جہاں اس کے خواب حقیقت بنتے دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں اس کے لیے سب کچھ موجود تھا، اور اس نے یہاں زندگی کی محرومیوں کو چند مہینوں ہی میں ختم کر دیا۔ ساری زندگی اس نے چولہے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن واحے گرو کی کرپا سے نہ جانے کہاں سے اس کے ہاتھوں میں ایسی تاثیر آ گئی کہ جو کھانا وہ بناتا، کھانے والے انگلیاں ہی چاٹتے رہ جاتے۔ اپنے اسی فن کے بل بوتے پر وہ بالآخر شیرٹن ہوٹل تک پہنچ گیا، جہاں اب وہ اچھی خاصی تنخواہ اور مراعات کے ساتھ شاندار زندگی گزار رہا تھا کہ بیٹھے بٹھائے یہ مصیبت گلے آن پڑی۔ اس نے گھر والوں کی ضد کے سامنے ایک شرط پر ہتھیار پھینکے تھے کہ وہ گاؤں میں نہیں رہے گا، دہلی میں رہے گا اور وہاں اپنی مرضی کی نوکری کرے گا۔ شاید اس کا باپو تو یہ شرط نہ مانتا، لیکن گورجیت سنگھ کی سسر کی منت سماجت پر اسے ہتھیار پھینکنا پڑے۔ یوں بھی اس کے بیٹوں نے اب بھائی کی حمایت کرنا شروع کر دی تھی، اور اس کے لیے یہی کافی تھا کہ کم از کم گورجیت سنگھ بھارت سے باہر نہیں جا رہا، کیونکہ اسے خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ ایک مرتبہ اب وہ دوبارہ ہانگ کانگ گیا تو کبھی واپس نہیں لوٹے گا۔ گورجیت سنگھ نے شادی کے بعد اپنی بیوی سمیت ہانگ کانگ کا چکر لگایا اور اپنے مینیجر سے دہلی کے ہوٹل شیرٹن کے لیے سفارشی رکا لے کر آ گیا، کیونکہ اس کا شمار اچھے باورچیوں میں ہونے لگا تھا۔ اس لیے اس کی سفارش کرنے میں مینیجر نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ دہلی کے ہوٹل شیرٹن، تاج محل اور پھر تاج محل سے پرائم منسٹر ہاؤس تک کا سفر اگلے 3 سال میں طے ہو گیا۔ دھن بہادر، جو پرائم منسٹر ہاؤس کا ہیڈ باورچی تھا، ایک روز کسی اچھا کھانا پکانے والی کی تلاش میں، جس کی ضرورت اسے شدت سے آن پڑی تھی، تاج محل میں اپنے ایک پرانے دوست کے پاس آیا، جس نے فوراً ہی گورجیت سنگھ کا نام لے کر اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ وزیر اعظم ہاؤس کی نوکری کو نہ کرنا گورجیت سنگھ کے نزدیک کفران نعمت کے مترادف تھا، کیونکہ یہاں اسے تنخواہ معمول سے دگنی اور بہت سی ایسی مراحت بھی حاصل ہو جاتی جن کے بعد وہ کم از کم دہلی کی ترلوک پوری سے ضرور نجات حاصل کر سکتا تھا، اور ایسا ہی ہوا۔ اسے پرائم منسٹر ہاؤس کے سرونٹ ایریا میں ایک شاندار لگژری فلیٹ رہنے کو مل گیا۔ گورجیت سنگھ اگلے 3 4 روز بعد اپنی بیوی اور ایک بچے سمیت یہاں منتقل ہو گیا۔ اس نے دہلی کی پسماندہ بستی ترلوک پوری میں اپنا مکان کرائے پر چڑھا دیا، اور اب یہاں خوشی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسے اپنے گاؤں سے اگر اب تک کوئی دلچسپی تھی تو اس کی وجہ سوائے اس کی ماں اور سسرال کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہی دلچسپیاں اسے 2 3 مہینے کے بعد 1 2 دن کے لیے امرتسر لے جایا کرتی تھیں۔ بصورت دیگر اسے اپنے آبائی مسکن سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے تو بہت کوشش کی تھی کہ اس کا باپ بھی زمین اور گھر بار فروخت کر کے دہلی آ جائے، جہاں وہ آسانی سے اپنے دونوں بھائیوں کے لیے اچھی ملازمت کا بندوبست کر سکتا تھا، لیکن اس کے باپ نے اس کی تجویز کا جواب ہمیشہ گالیوں کی صورت میں اسے دیا تھا، کیونکہ اس کے نزدیک زمین ماں کا درجہ رکھتی تھی، اور وہ زمین فروخت کرنا اپنی ماں کو بیچنے کے مترادف سمجھتا تھا۔ اچھا باپو جی، جیسے آپ کی مرضی، کبھی آپ کو میری یہ باتیں بہت یاد آئیں گی۔ وہ بالآخر اپنے باپ کو یہی بات کہہ کر خاموشی اختیار کر لیا کرتا۔ 2 3 مرتبہ اس نے ماں کو زبردستی یہاں لا کر رکھا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر 2 3 روز کے بعد ہی اس کی ماں کی طبیعت اچاٹ ہونے لگتی۔ کبھی اسے گورجیت کے باپو کے کھانے پینے کی فکر لگ جاتی، اور کبھی اپنے گھر میں موجود گائے کی۔ اب تو گورجیت نے ہار مان لی تھی اور انہیں کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں نوکری کرتے اسے اب 1 سال ہونے کو آیا تھا، اور اس کی شادی کو 3 سال ہو رہے تھے، جب اچانک اسے دوبارہ غیر ملکی یاترا کا دورہ پڑا۔ شاید اس کے لاشعور میں چنگاریاں دبی ہی رہتی، لیکن برا ہو بھارتی پرائم منسٹر کا جو اسے اپنے غیر ملکی دورے پر لندن لے گئی۔ دھن بہادر نے اس کا انتخاب اس لیے کیا تھا کہ پرائم منسٹر کو اس کے ہاتھ کا پکا کھانا بہت پسند تھا، اور غیر ممالک میں بھی وہ عموماً ایک آدھ باورچی ضرور ساتھ رکھا کرتی تھی۔ لندن پہنچ کر گورجیت کا دل تو یہی چاہا کہ وہ یہیں رہ جائے، لیکن برا ہو سیکیورٹی والوں کا جو سائے کی طرح اس سے چمٹے رہے۔ جب وہ اپنے ایک دور پار کے رشتہ دار سے ملنے لندن کے علاقے آل گیٹ گیا تو بھی اسکاٹ لینڈ یارڈ والے حفاظت کے لیے اس کے ساتھ تھے۔
बादल नखास्ता वो भारत वापस तो आ गया, लेकिन अपना दिल वहीं लंदन में छोड़ आया। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद रह गया था कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो बाहर चला जाए, लेकिन बज़ाहिर इसकी कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ती थी। उस रोज भी वो यही ख्वाब लिए कैनॉट पैलेस के उस होटल में बैठा था, जब उसके सामने बैठे नौजवान ने एक दो मर्तबा अजब सी नजरों से उसकी तरफ देखा, फिर वो अचानक उसकी तरफ आ गया। क्षमा कीजिए, अगर मैं भूल नहीं रहा तो हम शायद कहीं मिल चुके हैं, उसने बड़े मुहज्जब लहजे में अमरीकन लहजे वाली अंग्रेजी में कहा। गुरजीत सिंह गो के उसकी तरह तो नहीं, अलबत्ता अंग्रेजी अच्छी तरह बोल सकता था। इसके लिए सबसे ज्यादा अहम बात यह थी कि उस नौजवान की बात करने का अंदाज उसके गैर मुल्की होने की चुगली खा रहा था, और ये उसके काम का बंदा हो सकता था। उसने फौरन ही यह जान लिया कि जरूर वो उससे मिल चुका है। तशरीफ रखिए, गुरजीत ने मुहज्जिब लहजे में उसे मुखातिब किया और अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने की दावत दी। मैं असल में होटल लाइन से ताल्लुक रखता हूँ, मुमकिन है हम पहले मिल चुके हों। नौजवान के बैठने पर उसने बहुत मुहज्जिब लहजे में कहा। आप कहीं हांगकांग में भी रहे हैं? नौजवान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। जी हाँ, आज से 3 साल पहले की बात है। गुरजीत ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। ओह वेल, मेरा नाम प्रमोद है और आप शायद गुरजीत हैं। नौजवान ने अचानक ही उसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। गुरजीत हैरानगी और खुशी से मिले जुले तासुरात से उसकी तरफ देख रहा था। प्रमोद की आखिरी बात ने यह तो साबित कर दिया था कि वो गुरजीत को पहले से जानता है, लेकिन गुरजीत सिंह को अभी तक याद नहीं आ रहा था कि उसने प्रमोद को हांगकांग में कहाँ देखा था। बहरहाल उसने दिमाग पर ज्यादा जोर देना मुनासिब ना जाना। उसे सैकड़ों लोग जिंदगी में मिले और चले गए, यकीनन प्रमोद भी उन्हीं में से एक था। मैं होटल शेरटन में कुछ दिन ठहरा, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो जरूर हम वहीं मिले थे। दरअसल मैं भी पंजाबी हूँ, और इस हवाले से दुनिया में जहां कहीं कोई हम जबान मिल जाए तो मैं उससे फ्री हो जाता हूँ। प्रमोद इस तरह तयक्कुन और एतमाद से बात कर रहा था कि गुरजीत सिंह तो क्या, दुनिया का कोई शख्स ही अगर उससे ना मिला होता तो जरूर उसकी बात को सच मानता। अब आप कहाँ रहते हैं? स्टेट्स, उसने छुटते ही जवाब दिया। गुरजीत अभी तक इस्तफामिया नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। कैलिफोर्निया, बे एरिया में मेरे फादर की होटलों की एक चेन है। बस अपने ढाबे ही समझ लीजिए। साले गोरे पकोड़े और समोसे खाकर ही मस्त हो जाते हैं, और हमने पकोड़े बेच बेच कर कैलिफोर्निया के 5 शहरों में 5 ढाबे बना लिए। उसने हंसते हुए कहा। वेल डन, बेख्तियार गुरजीत के मुंह से निकला। आजकल इधर आया हुआ हूँ, साला अपना कोई रिश्तेदार तो यहाँ रहा नहीं, बस मैं हूँ। चला आता हूँ कभी कभी, कुछ बिजनेस के मामला थे, 3 साल के बाद आया हूँ। उसने गुरजीत के ऑर्डर पर मंगवाई कॉफी का घूंट हलक में उंडेलते हुए कहा। महाराज, आप मुझे अपना बेहतरीन दोस्त पाएंगे। गुरजीत की बत्ती सी बाहर निकल पड़ी। अंधे को जैसे दो आंखें मिल गईं। प्रमोद उसे पहले से जानता था और अमेरिकन था। अमेरिका में उसके बाप के 3 4 भारतीय रेस्टोरेंट थे, और उसने और क्या लेना था। वाहे गुरु, तेरी कृपा से लगता है मेरी सुनी ही गई, उसने दिल ही दिल में कहा। ओह क्यों नहीं भाई, मैं तो जिसे एक मर्तबा मिल लूं उसे भूलता नहीं। मुझे याद है वहां हांगकांग में भी तुमने मुझे खास तौर से दाल सब्जी बनाकर खिलाई थी। यहाँ भी जाहिर है यही काम करते होगे। ओहो यार, मैं अपना तारुफ ही करवाए जा रहा हूँ। वैसे बाय द वे, तुम करते क्या हो, कहाँ हो आजकल? प्रमोद ने उससे बेतकल्लुफी से पूछ लिया। मैं आजकल प्राइम मिनिस्टर हाउस में कुक यानी बावर्ची की जॉब कर रहा हूँ, गुरजीत ने जवाब दिया। वाह भाई वाह, फिर तो डरना ही चाहिए हम जैसे छोटो लोगों को। जाहिर है अब तो प्राइम मिनिस्टर तुम्हारे हाथ का खाना खाती होंगी। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं महाराज, सच्ची बात तो यह है कि मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मुझे तो आज भी रह रहकर अपना वही हांगकांग वाला दौर याद आता है। गुरजीत ने बददिली से कहा। वाकई? प्रमोद ने बज़ाहिर हैरानगी से पूछा। हम्म। गुरजीत ने मुख्तसिर सा जवाब दिया। यकीन नहीं आता। खैर, देखेंगे। अब यह बताओ कि अपने हाथों की पक्की सब्जी दाल कब खिला रहे हो? प्रमोद ने अचानक ही कहा। आज ही, संडे है, मेरी ऑफ है, शाम को घर आइए ना। गुरजीत ने उसके जवाब में दावत दे डाली, और प्रमोद ने यूं उसकी दावत कबूल की जैसे वो अमेरिका से भारत आया ही इसलिए था कि गुरजीत के हाथ की पकी हुई दाल सब्जी खाए। दोनों काफी देर इधर उधर की मारते रहे। इस दौरान प्रमोद ने गुरजीत को उसकी मर्जी के तमाम सब्ज बाग दिखा दिए थे। जब दोनों शाम गए अलग हुए तो गुरजीत को यकीन हो चला था कि अब दुनिया की कोई ताकत
اسے امریکہ جانے سے نہیں روک سکتی۔ اس نے دل ہی دل میں ابھی سے روانگی کے لیے پیش آئندہ مشکلات پر غور کرنا شروع کر دیا اور ان کا ممکنہ حل بھی سوچ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے ارادے کی بھنک بھی کسی کے کان میں پڑ گئی تو انٹیلیجنس والے اس کی جان کو آ جائیں گے۔ یہ بات بھی دراصل اسے پرمود نے ہی سمجھائی تھی۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگلے 2 ماہ کے اندر اندر اس کا ورک پرمٹ منگوا کر اسے چپ چاپ امریکہ روانہ کر دے گا۔ اس نے گورجیت سے کہا تھا کہ اسے ابھی بھارت میں 2.5-3 ماہ قیام کرنا ہے، کیونکہ شملہ میں ان کا ایک ہوٹل اور کوٹھی موجود ہے اور وہ اسے فروخت کرنے کے بعد ہی امریکہ جائے گا۔ اپنے ارادے کی بھنک بھی کسی کو نہ پڑنے دینا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھابھی سے بھی بات نہ کرنا۔ عورتیں بات سنبھال کر نہیں رکھتی۔ کہیں یہ بات تمہارے گھر سے باہر نکل گئی تو سالے سیکیورٹی والے تمہارے پیچھے لگ جائیں گے، کیونکہ تم ایک اچھے باورچی ہو جسے وہ اتنی آسانی سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ پرمود نے بڑی رازداری سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، آپ بے فکر رہیں ویر جی، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گا۔ اس نے پرمود کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں الگ الگ ہو گئے۔ گورجیت نے امریکہ جانے کے جوش میں پرمود سے یہ تک نہ پوچھا کہ وہ دہلی میں کہاں رہتا ہے۔ اگلے روز ایک اذیت ناک انتظار کے بعد پرمود نے اسے اپنی شکل دکھا ہی دی۔ عین ان لمحات میں جب گورجیت مایوس ہو چلا تھا، اسے پرمود اپنے فلیٹ کی طرف آتا دکھائی دیا۔ گورجیت قریباً بھاگتا ہوا اس کے استقبال کو گیا تھا۔ پرمود نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی بڑے زور اور گرم جوشی سے فتح بلائی اور اس سے یوں بڑھ کر بغل گیر ہوا جیسے دونوں جنم جنم سے ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں۔ شمع کرنا ویر جی، مجھے دراصل دیر کسی اور نے نہیں، اس سالے موٹر والے نے کروائی ہے۔ اس کی گاڑی ہوٹل سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد ہی خراب ہو گئی اور ٹھیک ہونے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ جب بھی میں نے اسے جانے کے لیے کہا اس نے منت سماجت کر کے مجھے روک لیا۔ پرمود نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی میدان صاف کر لیا۔ ویر جی کوئی بات نہیں، مجھے علم ہے یہ سالے انڈیا کے ٹیکسی کار والے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ گھر پر گورجیت نے پرمود کا تعارف پہلے ہی سے اپنے ایک بے تکلف دوست کی حیثیت سے کروایا ہوا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا تھا کہ پرمود اس کے ساتھ ہانگ کانگ میں کام کیا کرتا تھا اور دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ اب وہ امریکہ میں رہتا ہے جبکہ گورجیت یہاں بھارت میں دھکے کھا رہا ہے۔ اس نے بطور خاص پرمود کے لیے اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کیا تھا۔ پرمود کی زبان میں جانے کیا جادو تھا کہ گورجیت سے زیادہ اب گریندر کور اس کی گرویدہ ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے گریندر کور کو مستقل متوجہ کیے رکھا۔ گورجیت کی بیٹی بنٹی تو اس سے الگ ہی نہیں ہوتی تھی۔ رات دیر گئے گورجیت اسے اپنی موٹر سائیکل پر ہوٹل تاج محل تک چھوڑ کر آیا۔ پرمود نے اسے بتایا تھا کہ وہ یہاں رہتا ہے، البتہ اپنا کمرہ نمبر اسے نہیں بتایا تھا۔ یار میں آج کل میں یہاں سے چیک آؤٹ کر جاؤں گا، سالے اونچی دکان پھیکا پکوان، کوئی اور اچھا ہوٹل دیکھ رہا ہوں۔ دونوں نے اگلے روز شام گئے کیناٹ پیلس کے اس ہوٹل میں ملنے کا وعدہ کیا تھا جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ پرمود نے اسے کہا تھا کہ وہ آتے سمے اپنا پاسپورٹ بھی چپکے سے لے آئے، لیکن اپنی بیوی کو بھی اس بات کا پتہ نہ چلنے دے، اور گرجیت سنگھ نے ایسا ہی کیا۔ وہ اپنا پاسپورٹ ساتھ لے کر پرمود سے ملنے چلا گیا۔ یہ پاسپورٹ اس نے جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کو بھی اس بات کی کانوں کان خبر نہ ہونے پائی۔ اس مرتبہ پرمود اس سے ملا تو اس نے چھٹتے ہی کہا کہ اب وہ شیرٹن ہوٹل میں آ گیا ہے۔ اس نے اپنا کمرہ نمبر بھی گورجیت کو بتا دیا اور اپنا فون نمبر بھی دے دیا۔ گورجیت کے نہ کرنے کے باوجود آج کھانے کا بل پرمود نے ادا کیا تھا۔ اس نے دم رخصت گورجیت کو گرم جوشی سے الوداع کہا اور اسے بتایا تھا کہ اگلے 3-4 روز میں وہ گورجیت کو اچھی خبر سنائے گا۔